अस्सलाम वालेकुम। एक लाइट न्यूज़ वीक होने के तहत आज की जो क्लिप है उसमें हम सिर्फ मेले ठेलों की, त्योहारों की, मौसमों की, खाने पीनों की गपशप करेंगे, क्योंकि इतना कुछ ज़रूरी हो ही नहीं रहा गिरदोनवा में। मैं मान जाता हूँ, एक ऐसे डैड डैड जोक था जो मैं करना चाहता था लेकिन नहीं इतना वर्क किया, बट मुझे फ़नी लगता है। ज़ाहिर बात है, बहुत एक सीरियस न्यूज़ वीक है और पिछले 48-72 घंटे में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो इतनी ज़्यादा और इतनी वो स्पोरेडिकली कवर्ड हैं कि लोग नाराज़ हो जाते हैं कि आपने ये बात कवर नहीं की, आपने वो बात कवर नहीं की। एक एमेच्योर एक एमेच्योर पॉडकास्ट प्रोडक्शन के लिए मुमकिन नहीं है, हम एक न्यूज़ रूम नहीं है। बट इसके बावजूद हमारी कोशिश होती है कि मोटे मोटे बड़े बड़े इवेंट्स जो हमारे आइडियोलॉजिकल कंसिस्टेंसी के साथ अलाइन करते हैं, जो हम बातें जिनका हम प्रचार करते हैं, जिनके बारे में हम फ़िक्र या सोच जिनके बारे में डिस्कशंस करते हैं हम, वो तो उनके साथ अलाइन करती हुई चीज़ों को हम कवर करने की ज़रूर कोशिश करें। फिर जैसे 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 कोई ट्रेजेडीज़ वगैरह भी सामने आती हैं उनको भी कवर करते हैं। तो एक बड़ी अफसोसनाक चीज़ पिछले 72 घंटे में जो हुई है वो ये है कि टीएलपी, जो कि एक पॉलिटिकल जमात है, जो एक बड़े हम जिसको कहेंगे वन वन ट्रैक या वन आइडियोलॉजी या बड़ी वन स्टेटमेंट के इर्द गिर्द, वो बेसिकली ब्लास्फेमी लॉज के इर्द गिर्द एक फॉर्मेट होने वाली एक पॉलिटिकल फ़िक्र है, जो बरेलवी मकतब फ़िक्र की ज़्यादा मिलिटेंट या पॉलिटिकली एक्टिविस्ट मेंटालिटी का एक वो उस एनर्जी को वो कैप्चर करती है। और उसने काफ़ी हद तक नून लीग का, पीटीआई का, बड़े एक डाइवर्स किस्म के वोटर बेस को अपने साथ अट्रैक्ट किया है। अर्बन और सेमी अर्बन और रूरल पॉपुलेशन में एक मजबूत मिडिल क्लास तबका जो है बरेलवी मकतब फ़िक्र का ख़ास तौर पे वो उनके साथ बहुत जुड़ता है, बिकॉज़ वो नामूस रिसालत कवानीन के लिए बहुत सेंसिटिवली फ़ील करते हैं। इस तारीख़ में एक पुश एंड पुल रही है कि जहाँ पे नज़र आया कि स्टेट ने कहीं इस्तेमाल किया है टीएलपी को इफेक्टिवली एज अ टूल, दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पे, और टीएलपी उससे रील करके अपने भी कुछ इंडिपेंडेंट वो बनाने की कोशिश करता है कि नहीं हमारी भी अपनी एक साख है और अपनी एक पहचान है। तो अब पिछले सवा दो साल के अंदर जो मजहबी पॉलिटिकल जमातें हैं उनकी सबसे एक्टिविस्ट फोर्स को मैं JIF या जमात इस्लामी को मानूंगा, फ़लस्तीन के मुद्दे को लेकर खसूसन। टीएलपी का ज़रा एक रिलेटिवली वीकर स्टांस रहा है, या पब्लिक उनके डिस्प्लेज ज़्यादा कमज़ोर रहे हैं बनस्बत, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी कमज़ोर है उनकी, वो ज़्यादा पुरानी जमातें, वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, ज़्यादा इंटरनेशनली कनेक्टेड है। प्लस टीएलपी का जो फ्रंट है, जो मुद्दा है उसकी वोटर बेस का, वो इंटरनेशनलिस्ट कम है, वो ज़्यादा डोमेस्टिक मसाइल से मुतल्लिक उसका ज़्यादा है। बहरहाल टीएलपी ने इस मसले को लेके अब एक लॉन्ग मार्च शुरू करनी थी। उन्होंने क्लेम किया कि हम यूएस एम्बेसी या कौंसलेट के बाहर बैठ के धरना देना चाहते हैं, जो पूरे पाकिस्तान की हर सियासी जमात की यकीनन कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे ख्वाहिश होती है, जो अपोजिशन में होती है। जो हुकूमत में होती है वो बिल्कुल ये नहीं चाहते हैं कि वहाँ पे अमेरिका के कोई मसला चल रहा हो, इराक की जंग चल रही हो, अफगानिस्तान की जंग चल रही हो, ड्रोन हमले हों, रेवन डेविस का केस हो, जो भी अपोजिशन होती है पाकिस्तान के अंदर, उसकी ख्वाहिश होती है कि जाके यूएस एम्बेसी, कि पाकिस्तान की जो यूएस एम्बेसी है वो आप समझें कि इराक के बाद सबसे बड़ी यूएस एम्बेसी मानी जाती है फिजिकल साइज़ में, और वो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस रखती है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, इस्लामाबाद की जो पावर कॉरिडोर पॉलिटिक्स है उसके अंदर। तो अपोजिशंस का मकसद ये होता है कि वहाँ जाके करंट गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना या चैलेंज करना, या करंट राइज नैरेटिव को चैलेंज करना होता है। अब टीएलपी ने ये फ़लस्तीन और अहले फ़लस्तीन के हक़ में ये प्रोटेस्ट लॉन्च करने का इरादा किया, लंबा सिट इन, और बुध के दिन से ही उनके ऊपर क्रैकडाउन शुरू हो गया। और क्रैकडाउन जो है वो वायलेंट नेचर का ही था। जो अब तक मुबैना तौर पे वीडियो सामने ही उसमें साफ नज़र आ रहा है कि शेलिंग और लाइव एम्यूनिशन का इस्तेमाल करके अब तक जो कन्फर्म्ड खबर है कि 2 लोग जहाँ बहक हुए हैं, मासूम लोग जो प्रोटेस्ट करना चाहते थे, चाहे जितना मर्जी आप उनसे आइडियोलॉजिकली इख्तलाफ करें, आप नफरत करें उनकी फ़िक्र से, वो पाकिस्तानी शहरी हैं, मुसलमान हैं, उनका राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल कि वो अपने पॉलिटिकल एक्टिविज़म में इंगेज करें पीसफुल तरीके से, और उनको वायलेंट पेंट करने की कोशिश की जा रही है। और इसके अंदर हकीकत भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा जो स्क्यूड है मेरा ओपिनियन, और आपका भी यकीनन होगा, वो स्टेट के ख़िलाफ़ ही होता है, बिकॉज़ वायलेंस जो है अल्टीमेटली उस स्टेट की मीरास है और उसी के हाथ में सारा उसका मामला होता है। और अभी पिछले दिनों जितने अमाउंट ऑफ टीयर शेल्स का रिक्विजिशन ऑर्डर गया है, और जिस किस्म के राइट गियर्स और जिस किस्म के इक्विपमेंट्स आ चुकी हुई हैं पुलिस के बाद, अब वो गुंजाइश नहीं रहती कि वो बहाना ये करें कि धरने करने वाले वायलेंट हो गए थे, कि डंडे पत्थरों के साथ, डंडे पत्थरों की मज़ाहमत का जो मुकाबला है अगर वो शैलों और गोलियों के साथ किया जाए, तो फिर सोचना चाहिए इसके बारे में कि कौन हक पे और कौन गलत है। इस मामले के अंदर वाज़ेह है कि हुकूमत ने एक्सेसिव फोर्स इस्तेमाल किया और मासूम लोग कत्ल हो गए उसके अंदर। वीडियोज़ आप सबके सामने, हम सब ने देखी हैं। टीएलपी में बहुत से सवाल उठाए जाते हैं कि वो एक चाबी वाली जमात है, वो जब उनको पीछे से इशारा आता है और वगैरह वगैरह, तो वो तब मोबिलाइज होते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दैट इज़ नॉट माई प्लेस यहाँ पे कि मैं स्पेकुलेट करूँ कि टीएलपी की मोटिवेशंस क्या हैं।
میرا مقصد سمجھنا کہ یہ ٹی ایل پی کیا ویلڈ ایک پولیٹیکل جماعت ہے کہ نہیں، نمبر ایک. نمبر دو، اگر وہ ویلڈ پولیٹیکل جماعت ہے تو اس کو پولیٹیکل ایکسپریشن کی گنجائش اور اظہار اور اجازت ہے کہ نہیں، نمبر دو. نمبر تین، پاکستان اگر ایک اسلامی ریاست ہے اور ایک ڈیموکریسی ہے، ریپبلک ہے، تو اس کے اندر کیا اپرچونٹی نہیں ہے سویلینز اور سٹیزنس کے پاس، جو کہ پہلے بھی اٹیمپٹ ہوئی ہے. جماعت اسلامی نے 2 سال پہلے اٹیمپٹ کی تھی، تو وکٹوریا نیو لینڈ یا نیو مین، ان کا مجھے نام میں سے کنفیوز کر دیتا ہوں میں، وہ امریکن سینیٹر ہیں، ریٹائر ہو گئی، کانگریس وومن ہے، یہودیاں ہیں بائی دا وے، اتفاق، سرپرائز. اے پیک لابی کی خاتون ہیں. ان کے کہنے کے اوپر ایکس جو ہمارے امیر تھے جماعت اسلامی کے، سراج الحق صاحب، ان کو اریسٹ کر لیا گیا تھا کہ ان کو کہا تھا کہ ڈونٹ لیٹ ہم کم نیئر دا ایمبسی. تو مطلب اٹس کوائٹ آبویس کہ یو ایس کونسلیٹ، یو ایس ایمبسی کا وہ اتنا ایک مقام ہے ہماری پالیٹکس کے اندر کہ ہمارے سویلینز کو اس کے قریب پھٹکنے کی اجازت نہیں ہے. بلو ایریا کے بعد ریڈ زون کے قریب جو آیا تھا، ریڈ زون جیسے آپ سمجھ لیں کہ وہ ریڈ لائن اور ریڈ زون، اور یہ ریڈ والی جو امیجری ہمیں اتنی پسند ہے کہ وہ پاک پوتر کو مقدس مقام ہے جہاں میں پاکستانی شہریوں کا پھٹکنا، وہاں پہ جا کے آواز اٹھانا نہیں جائز. یہ ایک اسٹیٹ ہے ہماری ڈیموکریسی کی. آپ کو بری لگتی ہے ٹی ایل پی، بری لگے، 100 بری لگے، لیکن یہ جائز طریقہ کار نہیں ہے ان کی پولیٹیکل مانگوں کو جواب دینے کا. جمعے کے دن، اب آج ہم یہ بات کر رہے ہیں، اب وہ آرگنائز ہو گئے ہیں، بڑی ریلیاں بن گئی ہیں. لاہور میں تو میں نے دیکھی ہیں، لیکن اب وہ اسلام آباد جانا چاہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم گامزن ہیں اپنے اس راستے کے اوپر اور ہم جائیں گے اسلام آباد. دیکھتے ہیں اس کا حل کیا نکلتا ہے، اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے. ٹی ایل پی کلیئرلی ایک پولیٹیکل فورس، ریالٹی بنتی جا رہی ہے اس کی پولیٹیکل فورس. وہ ایک حقیقت ہے پاکستان کی پولیٹیکل لینڈسکیپ کے اندر، خاص طور پہ پنجاب اور کراچی کے اندر جو بتایا جاتا ہے. اور ان کی اس طرح کی سپریشن سے ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہی ہوگا. آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ ہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہم یہ کانٹینٹ بناتے رہتے ہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ ہمیں چاہے ان باکس ڈی ایم کی مد میں ہے، چاہے وہ کامنٹ کی مد میں ہے، یا اسپیشلی 3000 روپے کی سبسکرپشن کی مد میں ہے، ہمارے کام کو بہت آگے لے کے جاتی ہے. ہمیں کسی پلیٹ فارم کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے. آپ کے سامنے ہمارا چینل ڈی مونیٹائز ہوا ہے، 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ. اس کی وجوہات بھی ہم نے آپ کو بتائی ہیں. ڈی مونیٹائزیشن یا پھر کسی کی آواز بند کر دینا بہت غلط ہے، چاہے وہ کسی بھی ایشو پہ بات کر رہا ہو. فریڈم آف اسپیچ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہمیں 3000 روپے کی سبسکرپشن پرووائڈ کریں. ہم نے آلریڈی زیادہ کانٹینٹ پروڈیوس کرنا شروع کر دیا اپنے پیڈ سبسکرائبرس کے لیے، اور ہماری ایونچولی کوشش ہوگی کہ جو ہمارا آدھا کانٹینٹ ہے وہ پیڈ سبسکرائبرس کے لیے ہی ہو. تو ایون فیملی کا پارٹ بنیں، 3000 روپے دیں، سبسکرائب کریں. ڈومیسٹک فرنٹ کے اوپر جو ایک ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کچھ مہینوں سے، جہاں پاکستان نئے تعلقات بنا رہا ہے، نئے دوستیاں کر رہا ہے، پرانی دوستیوں کو ریوائیو کر رہا ہے، اور ایک انٹرنیشنلی اس کا لوہا مانا جا رہا ہے مئی کی جھڑپ کے بعد سے، وہاں لوکلی ہمارا افغانستان سے معاملہ مزید خرابی کی طرف جا رہا ہے. اور اس کا ٹپنگ پوائنٹ آیا کل رات، جب کیونکہ 2-3 دن سے رپورٹ ہو رہا تھا کہ پشاور اس کے گرد و نواح میں ہماری ایئر فورس جو ہے کچھ موومنٹ ہو رہی ہے، ان کی کوئی وہ پٹرولنگ کر رہے ہیں. تو لگا ہی تھا کہ افغانستان کی طرف جو ہے جوابی کوئی کارروائی کی جائے گی. جو شہادتیں ہوئی تھیں پچھلے دنوں 19 جوانوں اور افسران کی، جس میں 2 افسران تھے، اور ابھی آج کے دن میں بھی 11 لوگ جو ہیں تیرا کی ویلی میں مبینہ طور پہ شہید کر دیے گئے جو پاکستان فوج کے جوان تھے. تو ان 2 آپریشنز کے درمیان، ان 2 واقعات کے درمیان ایک تصور تھا کہ ایک ریونج کے طور پہ، ایک ٹٹ فور ٹیٹ پالیسی کے تحت، یا ایک شٹ اپ کال دینے کے لیے افغان مینجمنٹ کو، جو کہ ابیٹ کر رہی ہے یا ایڈ کر رہی ہے ٹی ٹی پی کو، یا کم از کم اگنورنٹلی بلائنڈ آئی کرتی ہے تاکہ اس کو ڈیل نہ کرنا پڑے اس پرابلم کے ساتھ، تو ان کو ایک جواب دیا جائے ان کی سوائل کے اوپر. تو مبینہ طور پہ پتہ ہے کہ افغانستان کے 4 شہروں کے اندر کل رات بمباری ہوئی بھی ہے. اب وہ بمباری کی نیچر کیا ہے، نہ پاکستان نے اونرشپ دی ہے اس کو، نہ ابھی تک کابل کی رجیم نے، نہ قندھار کی رجیم نے اس کو مانا ہے، طالبان رجیم نے. بس انہوں نے کہا ہے، رات کو زبیلا مجاہد صاحب کی اسٹیٹمنٹ سی تھی بڑی وہ ویگ سی تھیں کہ انویسٹیگیشن انڈر وے، ڈونٹ وری، بزنس ایز یوزول، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیٹس موو آن. آج میری ہاف ایکسپیکٹیشن تھی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے جو تقریر کریں گے اپنی، تو اس میں وہ اعلان کریں گے کہ یار یہ حملے رات کو ہم نے کیے ہیں اور ہمارا مقصد جو تھا وہ اچیو ہو گیا، ہم نے کوئی ٹارگٹ ہٹ کیا ہے. بتایا جا رہا تھا اس ٹائم پہ، رپورٹ یہ کی جا رہا تھا کہ جو نور ولی محسود ہے، مفتی نور ولی محسود، جو کہ ایک ڈیفیکٹو لیڈر آپ کہہ لیں، زیادہ ایک پوسٹر چائلڈ ہیں ٹی ٹی پی کے، تو ان کو ہٹ کیا گیا. اور ان کی ایک مبینہ طور پہ لینڈ کروزر کا بھی بتایا گیا جو ان کی گاڑی تھی، اس کو ٹریک کیا جا رہا تھا اور اس کو ہٹ کیا گیا. اور رپورٹس انیشلی آئی تھی کہ وہ قتل ہو گیا، لیکن اب پتہ لگا ہے کہ لاسٹ نائٹ کنفلکٹنگ رپورٹس ہیں، کچھ آڈیو لیکس اور اس طرح کی چیزیں لوگوں نے وائس نوٹ شیئر کیے ہیں کہ شاید وہ زندہ ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا معاملہ کیا ہے،
کیونکہ یہ فیک کرنا بھی آسان ہوتا ہے، اور گریلا گروپس کا عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی لیڈرشپ کی ڈیتھس کو فیک اور ڈیلے کرتے ہوتے ہیں، ایک کامن ٹیکٹک ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ رات تک کی ڈیولپمنٹ تھی، لیکن صبح کے جب آج جمعے کے بعد چیف صاحب ڈی جی ایس پی آر صاحب نے تقریر کیا تو اس کے اندر انہوں نے ایکنالج نہیں کیا ان اسٹرائکس کو، کیونکہ یہ بھی ایک ٹیکٹک ہوتی ہے، یہ بھی ایک پالیسی ہوتی ہے کہ خفیہ رکھا جائے ان کو۔ اس میں 3 میرے آؤٹ کمز ہیں، میں وہ بعد میں بتاتا ہوں کہ کیوں ان کو یہ ایسے ہم نے ایٹیٹیوڈ رکھا ہے۔ بہرحال انہوں نے جو ہائی لائٹ کی ہے مین چیز اپنی تقریر میں وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل کرمنل ایک نیٹ ورک ہے، ایک نیکسس ہے جو ٹی ٹی پی کے پیچھے کھڑا ہے، جو ٹیررزم ان کے پی کے پیچھے کھڑا ہے، اور اشارہ یہاں پہ پولیٹیکل پی ٹی آئی اور پشتون نیشنلزم کی طرف ہے، اور کرمنل جو ہے وہ اشارہ ہے ڈرگز اور ویپنز اور اس طرح کی اسمگلنگ کرتے ہیں جو بارڈر میں قبائل ہیں ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ایک بزنس اور پولیٹیکل ایک نیکسس ہے، اور یہ نیکسس مل کے جو ہے ٹیررزم کو ایز اے پولیٹیکل وائلنس کا ٹول استعمال کر رہی ہے پاکستان کے خلاف، خصوصاً خیبر پختونخوا میں، اور ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے اور اس کو ہم فلی کریک ڈاؤن کریں گے۔ اور کہا کہ جو لوگ ایڈ اینڈ ابیٹ کرتے ہیں ان جماعتوں کو، ان گروپس کو، تو ان کو بھی اب آپریشن کا شکار بنایا جائے گا، یعنی کہ ایک انہوں نے جنرل تھریٹ اعلان کر دیا کہ جو بھی پولیٹیکل فورسز ہیں خیبر کے اندر جو شامل ہیں ان چیزوں کے اندر، اشارہ کر دیا انہوں نے ان کی طرف کہ آپ بھی اب ہمارا جائز ٹارگٹ ہوں گے۔ کہ بڑی وائلنٹ لینگویج ہے اپنی ایک پروونس کے لیے استعمال کرنا اور اس کی پولیٹیکل کلاس کے لیے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایک ریکگنیشن ہے کہ ایک پرابلم کے بہت ڈیپ روٹڈ پرابلم ہے، اور اس کی تاریں پولیٹیکل، مذہبی اور بزنس کمیونٹی کے اندر جا کے ملتی ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اور اس کو ڈیل کرنے کے لیے شاید بہتر ہے کہ خیبر گورنمنٹ کو آن بورڈ کیا جائے، لیکن خیبر گورنمنٹ کو آن بورڈ کرنے کے لیے وہ ایک زیادہ لمبی ایک فہرست آف کمپلینٹس ہیں وہ سننی پڑے گی، جس میں ٹاپ آف دا لسٹ کمپلینٹ ہے کہ خیبر گورنمنٹ کا اصل جو لیڈر ہے یعنی کہ عمران خان صاحب وہ جیل کے اندر ہیں۔ تو جب اس طرح کی ایک کنفیوز سول پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن کا فرنٹ ہوتا ہے جہاں سے لوگ ناراض ہوتے ہیں سارے، پھر وہاں پہ اس طرح ایک 1 پیج پہ آ کے پولیٹیکل ول اور ایکشن کریٹ کرنا کہ آپ حل کر پائیں اس طرح کی ڈومیسٹک ٹیررزم کو، وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ وہ پولیٹیکل ول ریکوائرڈ ہوتا ہے، ٹیررزم کا حل جو ہے وائلنس نہیں ہوتا، پولیٹیکل ول ہوتا ہے، قوم کو ایک پیج پہ کرنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ صورتحال تھی اب تک کی۔ اس کے اندر ذبیح اللہ مجاہد صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے، افغانستان کے جو ترجمان ہیں، وہ بڑی ایسے ویگس جو تھی کہ بزنس ایز یوزول، بم پھٹے نہیں پھٹے چیک کر لیں گے، انویسٹیگیٹ کر لیں گے، یہ انڈیکیٹو میرے لیے 1 of 3 تھنگس کی ہے۔ ایک، وہ فیس سیونگ کر رہے ہیں اور پاکستان نے یہ حملہ کیا رات کو، اور کیونکہ سوورینٹی چیلنج ہوئی ہے 4 ڈفرینٹ شہروں کے اندر اور بڑا ٹارگیٹڈ آپریشن کیا انہوں نے، تو وہ فیس سیونگ کرنے کے لیے یہ ویگ اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، اور شاید ڈپلومیٹک کیبلز کے تھرو انہوں نے پاکستان کو بھی کہا کہ تم مت بولنا، تم نے کر دیا لیکن تم بولنا مت، ہمیں بھی کچھ فیس سیونگ کرنے دو۔ ایک یہ ممکن ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ طالبان افغانستان کی جو مینجمنٹ ہے اس کے اندر ناراض گروپ ہے، اور وہ ناراض گروپ مذہبی طبقے سے، جو قندھار والا گروپ ہے اس سے ناراض ہے، اور وہ ٹی ٹی پی سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں، کیونکہ ٹی ٹی پی اتنا پاکستان کو تھریٹ ہے تو پاکستان کے لیے تو ایک مینیل تھریٹ ہے، ایک نامنل تھریٹ ہے پاکستان، کیونکہ ایک ایکچوئل نیشن اسٹیٹ ہے، اس کے پاس انفراسٹرکچر ہے، اس کے پاس ایک بیوروکریسی ہے، اس کے پاس ایک اکانومی ہے وغیرہ وغیرہ۔ لانگ ٹرم میں اس طرح کے گروپس افغانستان کو زیادہ بڑا تھریٹ ہے، اور وہ لیوریج کرتے ہیں پاکستان کے خلاف اس کو، کیونکہ ان کی مجبوری ہے، ان کے پاس اور کچھ لیوریج کرنے کو ہے نہیں زیادہ، تو وہ لیوریجنگ جو ہے وہ اپنے ایٹ اٹس پیک آ چکی ہوئی ہے، اب جو پھل نکلنا تھا نکل گیا اس کے اندر سے، اور یہ ممکن ہے کہ کوئی ایک گروہ یا کلی طور پہ افغان حکومت یا ایک گروہ ان میں سے، کیونکہ انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوتا ہے، آپ ایک موونگ ٹارگیٹ کو ہٹ کر رہے ہیں، اگر یہ نور ولی محسود والی بات ٹھیک ہے تو لگتا ہے یہ ہے کہ وہاں پہ ایک کوئی ناراض گروپ ہے، یہ بھی ایک چانس ہے کہ وہ یہ انٹیل پرووائڈ کر رہے ہیں تاکہ پاکستان ان کو ہٹ کر سکے، اور یہ جو بیچ کا مسئلہ ہے لانگ ٹرم اس کو حل کیا جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک یہ بنی کہ بالکل وہ فیس سیونگ کر رہے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ وہ سارا معاملہ کہ ان کے اندر سے کوئی ایک گروہ ہے جو حامی ہے پاکستان کے اس معاملے میں، اور تیسرا یہ ہے کہ پاکستان نے وہ خود ہی آپریشن کر کے ٹارگیٹ نہیں ہٹ ہوا، کچھ کمیونیکیشن چلی ہے افغانستان سے، اب وہ دوبارہ ٹرائی کریں گے۔ یہ اگر ان میں سے کوئی بھی آؤٹ کم ہے تو وہ مثبت ہے، کیونکہ اگر کمیونیکیشن ہو رہی ہے افغانستان کی گورنمنٹ کے ساتھ تو یہ بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہو رہی تو ان کو آن بورڈ لیا جائے، بیکاز جس طرح خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے انف از انف، اور ان کی انف از انف اسٹیٹمنٹ یہ ایک پری ایمبل ہی تھا اس چیز کا، کیونکہ یہ رات کو ان کو بتاتا ہے یہ اسٹرائکس ہونی ہے، ایکنالج نہیں کیا ہماری اسٹیٹ نے، بٹ کافی آبویس ہے کہ یہ پاکستان نے ہی وہاں پہ کیا ہے۔ اللہ کرے اس میں سے امید نکلے، اس میں سے خیر نکلے، خرابی کی طرف یہ بات نہ جائے۔ ظاہری بات ہے پاکستان کے سویلینز اور پاکستان کی املاک اور پاکستان کے سپاہی اور جوان اور افسران، وہ کوئی فیئر ٹارگیٹ پریکٹس نہیں ہے کہ وہ آ کے آپ اپنے ہاتھ صاف کریں، اور وہ غالباً کوئی بنگلہ دیش سے بھی آدمی آئے ہوئے تھے بیچارہ، کسی مسکین کو وہ بین بجا کے یہاں پہ لے آئے کہ ہم پتہ نہیں یہاں پہ خلافت کا نظام قائم کرنے لگے ہیں، کیا کرنے لگے ہیں، تو یہ کوئی
میں تو دیکھ کے ہنسی آ گئی تھی یار. یہ کوئی فیئر گراؤنڈ نہیں ہے کہ یہاں پہ آ کے آپ جھلا لیں اور چلے جائیں. پاکستان ایک 25 کروڑ کی ایک ریئل نیشن اسٹیٹ ہے, نیوکلیر پاور ہے, تو یہ تماشے لانگ ٹرم برداشت نہیں ہوتے. ایک اور دیکھنے کا زاویہ یہ ہے کہ جو امیر خان متقی صاحب جو ایف ایم ہے, فارن منسٹر ہیں افغانستان کے, وہ انڈیا گئے تھے ایک ہسٹورک وزٹ کے اوپر کل. تو اس کی ٹائمنگ جو ہے اس اسٹرائک کی اس کے ساتھ تھوڑی میچ کرتی ہے. اور کیا ہم اب سوال یہ پوچھ سکتے ہیں افغانستان سے کہ, اور انڈیا سے بھی, کہ افغانستان پر حملہ, انڈیا پر حملہ تصور کیا جائے گا؟ افغان بھائیوں پہ رحم ہی آتا ہے, ہنسی آتی ہے ان کے عزائم پہ جب وہ انڈیا کو اپنا محسن مانتے ہیں. مطلب بندہ امریکہ کو محسن مان لے, انڈیا کو محسن نہ مانے. یہ میرا مشورہ کسی کو بھی ہوگا. اور بہرحال وہ وہاں وزٹ پہ گئے ہیں, دارالعلوم دیوبند بھی گئے ہیں وزٹ کرنے. ان کو ان کے کاؤنٹر پارٹ ایس جے شنکر صاحب نے ریسیو بھی کیا. کیا رزلٹ نکلتا ہے اس کا, یہ پوسچرنگ تھی وزٹ یا لانگ ٹرم اس کو معنی بھی ہے, تو مقصد بھی ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. البتہ اس میں ایک ایسکلیٹنگ ٹینشن کا ایک عنصر ضرور تھا, جہاں افغان رجیم کی طرف سے ذرا پرائمرلی پاکستان کو پوک کرنے کے لیے یہی حرکتیں کی گئی تھی. ایسے کوئی اتنے اسٹرانگ ٹریڈ ریلیشنز یا کوئی ڈپلومیٹک کور یا کوئی ڈیفینس کانٹریکٹس انڈیا اور افغانستان کے نہیں ایگزسٹ کرتے, نہ ہسٹوریکلی رہے ہیں اور نہ ہی بننے والے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی انٹر ڈپینڈنسی پرائمرلی افغانستان کی پاکستان کے اوپر انڈینائبل ہے. چاہے افغان نیشنلسٹ سے ناراض ہوئیں, لوگ اس کو الٹے ہوئے پسلٹے ہوئے, ایسے کریں ویسے کریں, ہم ایک دوسرے کو جتنی مرضی گالیاں دے لیں, نفرت کر لیں, اس میں بڑے بھائی چھوٹے بھائی والا کردار ہے. اور پاکستان دینے والا ہاتھ ہے, لینے والا ہاتھ نہیں ہے اس کردار میں, اس پیراڈائم کے اندر. اس سے ناراض ہوتے ہیں لوگ, بٹ دس از فیٹ, دس از ہاؤ جیوگرافی ہیز ورکڈ آؤٹ, دس از ہاؤ ہسٹری ہیز ورکڈ آؤٹ. اور اس ریلیشن شپ کو جب تک ریکگنائز نہیں کریں گے اور افغان اپنا رول نہیں پلے کریں گے, وار آن ٹیرر وہ ختم ہو گئی ہے. میں بہت سمپتھائز کرتا ہوں وار آن ٹیرر کے معاملے میں افغانستان کے ساتھ, لیکن 25 سال 30 سال گزر گئے ہیں. اب دنیا ایک نئی شکل میں آ گئی ہے, ایک نیا پاکستان ہے, ایک نیا افغانستان ہے. افغان سینٹیمنٹ جو ہے اس کو ہم سمجھتے ہوئے ان کے درد کو سمجھتے کے باوجود ہم نہیں برداشت کر سکتے کہ اب آ کے وہاں سے لوگ حملے کریں, یہاں پہ ڈکیتیاں کریں, اسمگلنگ کریں, ویپنس کا کاروبار کریں, اور پھر گالیاں بھی کرکٹ میچ میں آ کے ہمیں ہی دیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. یہ باتیں میں کہہ رہا ہوں ود نو ریسزم, کوئی میں نمک حرام, کوئی تندور میں نان لگاؤ, نن آف دیٹ, کوئی پنجابی دال خور ہیں فلانا ہے, نن آف دس ریٹارڈیڈ ریٹرک. یہ اپنے پاس رکھیں آپ. ایک اڈلٹ سینیریو میں سے اڈلٹس دیکھتے ہیں اس کو مچور طریقے سے, وہ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اگر آپ ایک طرف اتنی اسلام و قرآن کی بات کرتے ہیں تو آپ مشرقوں سے جا کے ہاتھ ملا رہے ہیں. اگر یہی بات آپ نے سننی ہے, دو ہی تو قومیں جن کے بارے میں آیا کہ جو آپ کے پکے کٹر دشمن ہیں, مشرق اور یہودی. تو چونکہ پاکستان نے کبھی یہودیوں سے ہاتھ نہیں ملایا, آپ لہٰذا جا کے مشرقوں سے ہاتھ نہ ملائیں. اگر یہی لاجک ہے, حالانکہ یہ کوئی ٹرین آف لاجک نہیں ہے, کہ پاکستان نے بھی انڈیا سے تعلقات اور مراسم اپنے برقرار رکھے ہیں اور ہمیشہ بنا کے رکھے ہیں, اور امریکہ سے بھی بنا کے رکھتے ہیں, اور ڈپلومیٹک کیبلز میں بیک چینل میں ہم اسرائیل سے بھی بات کرتے ہیں. یہ دنیا کا ایک نظام ہے. لیکن اگر وہی ریٹرک استعمال کر رہے ہیں جو آپ پاکستان کے خلاف استعمال کرتے ہیں کہ پاکستان امریکہ کا پالتو ہے, پاکستان یہ ہے, پاکستان فلان ہے, پاکستان 25 کروڑ کا ملک بھی تو ہے نا بھائی. کوئی ویکیوم میں تو نہیں بات ایگزسٹ کرتی, کوئی کھیل کود تو نہیں ہے نا کہ 25 کروڑ لوگوں کو ہم کہیں کہ تم جہنم میں جاؤ سارے, اور کہ ہم نے کھیل تماشا کرنا ہے اپنا. بہرحال اسلامی نظریات کے اوپر اختلاف ہے, تصور معاشرت کا فرق ہے, یہاں فرق ہے, وہ ڈفرینسز اور ان کو برداشت کرنا یہی ایک سویلائز سوسائٹی کی نشانی ہوتی ہے. اور افغان سوسائٹی اگر اس طرف نہیں میچور کرے گی, خاص طور پہ افغان رجیم, میرے خیال میں افغان معاشرت شاید زیادہ کاسموپولیٹن ہو, لیکن افغان طالبان رجیم اگر نہیں میچور کرے گی, اگر وہ 90s والے طالبان کے مظاہرے ہی کرے گی, تو لانگ ٹرم نہیں لاسٹ کرے گی. پاکستان ایک حقیقت ہے, 78 سال سے وہ پروف کر رہا ہے کہ وہ حقیقت ہے, اس کے باوجود کہ وہ انڈیا سے پنگے لے کے بیٹھا ہوا ہے, اپنے سے 7 گنا بڑے ملک سے. افغانستان کی جغرافیائی حقیقت تو کچھ واضح نہیں ہے, افغانستان کی رجیم کوئی ایک سالڈ کنسسٹنٹ نہیں ہے. تو آپ سے زیادہ پشتون ہمارے پاس رہتے ہیں اور وہ پاکستانی ہیں. تو یہ سب ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک میچور اور ایک زیادہ ایک فیئر سٹانس لینا چاہیے. پاکستان کی طرف سے غلطیاں ہوئی ہیں, ہم کانسٹنٹلی اس شو پہ, اس پروگرام پہ صرف وہی ایکنالج کرتے ہیں, ہم افغان غلطیوں کا ذکر بھی نہیں کرتے. لیکن اب دس از بیونڈ ریڈیکولس ناؤ نا, کہ اب آپ اس طرح کے تماشے کریں اور ایکسپیکٹ کریں کہ پاکستان جو ہے وہ بیٹھا رہے اور کہے کہ وی آر ویری سوری, ہم معذرت چاہتے ہیں.
پاکستان از اے نیشن اسٹیٹ جس کے پاس ایئر ڈیفینسز ہیں اور بڑی اکوپڈ اور کمپٹنٹ ملٹری ہے، وہ رسپونڈ کرے گی، وہ رسپونڈ کرے گی. اور یہ آئی تھنک ہمارا رسپانس تھا، اور آنے والے دنوں میں اور رسپانسز نظر آئیں گے. اب چونکہ پاکستان اور افغانستان کی امبیرسمنٹس اور کانسٹنٹ فیلیئرس کی بات کی جا رہی ہے، تو ابھی پاکستان کے ایک بڑے بلنڈر کا میں ذکر کر دوں. ہم نے بڑی کوشش کی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو ہم جتوائیں نوبل پیس پرائز، لیکن وہ نہیں وہ حاصل کر پائے. میں فاتحہ پڑھ لیں، پھر ہاتھ اٹھا لیں، ہاتھ اٹھا لو، شاباش سارے. بڑا افسوس ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا سن کے. لیکن نوبل پیس پرائز کی حیثیت یہ ہے کہ جس خاتون کو ملا ہے وہ ایک وینیزویلا والی جو ایکٹیوسٹ ہے نا. وینیزویلا ایک ملک ہے، میں آپ کو ایک تفصیل ذرا بتا دوں جلدی جلدی سے. وینیزویلا ایک ملک ہے جس کے خلاف سی آئی اے کب سے کو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، امریکہ اپنا تسلط جمانا چاہتا ہے وہاں پہ. تو وہاں پہ ان کی ایک حامی ایکٹیوسٹ سی آئی اے کی، اس کو انہوں نے وہ پرائز دلوا دیا ہے. اور اتفاق سے وہ بہت بڑی زائنسٹ بھی ہے، جبکہ وینیزویلا کے جو لیڈر ہیں مڈورو صاحب، وہ بڑے اینٹی زائنسٹ ہیں، کھل کھلا کے یہودیوں کو اور زائنزم کو ہٹ کرنے والے ہیں. اور ان کی اتنی سخت دشمنی ہے امریکہ کے ساتھ کہ ان کو اپنا موبائل بھی تبدیل کرنا پڑا. ان کو چائنا نے اسپیشل موبائل دیا ہوا کہ تمہاری باتیں ٹریک نہ کر سکے. چائنیز پریزیڈنٹ نے 1-to-1 ان کو گفٹ کیا تھا، جی جن پنگ نے ہاتھ میں پکڑ کے یہ موبائل استعمال کیا کر. تو یہ اوقات اور حیثیت ہے اس نوبل پیس پرائز کی. کبھی اس کا وہ ڈنڈورا لے کے ہمارے سر پہ لبرل پیٹا کرتے تھے کہ یہ ملالا کو مل گیا، ملالا کو مل گیا، ملالا کو مل گیا. گریٹا کو کبھی نہیں ملے گا اب. یہ اس کی اوقات ہے کہ گریٹا تھنبرگ جو ایک جوان بچی ہے، یا وہ کوئی بھی 500 لوگ، ہمارے مشتاق صاحب ہوں، وہ ٹیگ ہکی ہو، کوئی اور آدمی ہو اس پہ جو گیا ہو، اسامہ شرازی صاحب ہوں، ان لوگوں کو نوبل پیس پرائز کبھی نہیں ملے گا. یہ اوقات ہے نوبل پیس پرائز کی. تو ہم ٹھڈا مارتے ہیں نوبل پیس پرائز کو، اور شاید بالکل ٹھیک کیا، کیونکہ ہم اتنا اس کو گھٹیا اور حقیر سمجھتے ہیں. بلکہ ایک قسم کا بڑا اچھا فیصلہ تھا کہ آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس کے لیے نامنیٹ کیا، کیونکہ وہ وہی ڈیزرو کرتا ہے. ٹھیک ہے، باقی کیا کہہ سکتے ہیں. پاکستان جا کے امریکہ سے ہاتھ ملاتا ہے جب وقت آنے پہ، مشکل وقت آتا ہے تو افغانی کہتے ہیں کہ ہم غدار ہیں. افغان جا کے انڈیا سے ہاتھ ملاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ غدار ہیں. ہم دونوں کو سوچ لینا چاہیے کہ جو ہم ریٹرک پیش کرتے ہیں اسلامک یا اپنی مذہبی سوچ کا یا مذہبی فکر کا، اس میں شاید اتحاد و اتفاق آپس میں ہو سکتا ہے، ان دونوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا. ان بہرحال میں کون ہوں سمجھانے والا؟ دونوں ملک کے لوگ بڑے عاقل، بڑے سمجھدار ہیں، یہ خود بہتر سمجھ جائیں گے. امید ہے کہ اس میں سے کوئی ریجنل کانفلکٹ نہیں نکلے گا، کوئی آپریشن نہیں نکل آئے گا خیبر کا، کوئی افغانستان پاکستان بارڈر کے کلیشز نہیں نکل آئیں گے، اور معاملہ امن کی طرف ہی جائے گا. پاکستان نے افغانستان کو ایک شو آف اسٹرینتھ کرا دیا، افغانستان کو بھی سمجھ آ گئی کہ کہاں پہ کیا طاقت لائے کرتی ہے. ریجن کا بدموش کون ہے؟ ریجن کا بدموش ہم ہیں. اٹس ناٹ انڈیا، اٹس ناٹ یو، اٹس ناٹ ہو ایور، اٹس اس. ہم بدماش ہیں ریجن کے، اور گزر گئے ہیں آپ سب کے درمیان. تو سب ذرا ہمارے ساتھ بنا کے رکھیں، ذرا دھیان سے چلیے، دیکھ کے چلیے. تو اس سب کو سمجھتے ہوئے، کیونکہ افغان کی طاقت کی زبان کو رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم نے طاقت کا مظاہرہ کر دیا، اس منظر کو دیکھیں، اپریشیٹ کریں، اور اب اس کی بنیاد پہ صلح کریں، اور اس معاملے کو خرابی کی طرف مت جانے دیں. ہزاروں لاکھوں پشتونوں کی جانیں اس پہ اسٹیک پہ لگتی ہیں. اگر آپ کو پشتون قومیت سے اتنا غرض اور درد ہے تو سارے ہمارے پاس ہیں، وہ پاکستان کے اندر رہتے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں. ان کی جانوں کو مت اسٹیک پہ لگائیں، ان کے گھروں کو مت اسٹیک پہ لگائیں، ان کے مال و دولت کو مت اسٹیک پہ لگائیں. اور پشتون نیشنلسٹ کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اگر خیبر پختونخوا کے اندر کوئی خرابی آتی ہے، کوئی سیپریٹزم آتا ہے، تو سب سے زیادہ نقصان پاکستان کی ڈسولوشن میں اور خرابی میں پشتون قومیت کا ہوگا، پھر بعد میں کسی کا ہوگا. پنجابی پنجاب میں بیٹھے رہیں گے، سندھی سندھ میں بیٹھے رہیں گے، بلوچ بلوچستان میں بیٹھے رہیں گے. خیبر کے پشتونوں کا کیا ہوگا؟ لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد. اور اگر فتنہ فساد کی تاریخ سے آپ واقف نہیں ہیں، ایک جائز مطالبہ بھی جو بنگلہ دیش کا تھا، آج وہ کہاں ہے؟ آج وہ ایک نام ملک ہونے کے برابر نہیں ہے. آج وہ رنگتا گھٹتا پڑتا پھر پاکستان کے ساتھ صلح اور دوستی کی بات کر رہا ہے. ہندوستان اپنے محسن کے ساتھ اس نے اپنا وقت گزار کے دیکھ لیا. اتنے لاکھوں لوگ مروا کے، اتنی شہادتیں کروا کے، مسلمانوں کو آپس میں لڑوا کے، پاکستان اور بنگلہ دیش نے کیا اکھاڑ لیا؟ دنیا کا کیا حاصل کر لیا؟ کچھ بھی نہیں. صبح کی ذلت، مسلمانوں کی اور اسلام کی تذلیل، دیٹ از آل. تو اگر آپ خیبر میں بھی یہ چاہتے ہیں دوبارہ ریپیٹ، اور افغانستان میں تو بی بار گیسٹ. اور آپ نوٹ کریں گے کہ آج کے دن میں نے کوئی پاکستان کی اسٹیٹ کی بات نہیں کی، کیونکہ اس کے باوجود ساری غلطیوں کو یار کوئی لمٹ ہوتی ہے، کوئی لمٹ ہوتی ہے. تو انف از انف دینا ہے گیس. ہمیشہ کی طرح آپ سب کا سننے کا شکریہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کیجیے گا ملک کے خطرات کے لیے، افغانستان کے لیے بھی. ان دو ملکوں کے درمیان صلح ہو، ایک دوسرے سے سیکھ سکیں، تجارت کر سکیں، احترام کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکیں. ایک قومیت دوسرے پر برتری کا دعویٰ نہ کرے،
جو ابھی انفارچونیٹلی خاص طور پہ ہمارے افغان بھائیوں کی طرف سے آتا ہے. اللہ انہیں اس سے اس زوم سے باہر نکالے, عاجزی کے اندر لے کے آئے اور برابری کے سلوک میں وہ آئیں. ہمیشہ کی طرح سننے کا شکریہ.